अफवाज ने किरदार अदा किया, आप तब रोकते, हुकूमत की फॉर्मेशन के वक्त रोकते, जब आपके पास इख्तियार का फैसला था। वो फैसला था कि क्या जनरल मुशर्रफ साहब को सदर मुमलिकत बावर्दी दोबारा बनाना है, आप तब करते। तो फिर मैं आपके इस करैक्टर को तस्लीम करते हुए आगे चलता। अदरवाइज मैं ये समझूंगा कि जब आपकी मुवाफ़क़त में ये किरदार अदा किया जाए तो आप उसको तस्लीम करते हैं, और जब आपकी मुखालफत में ये किरदार अदा किया जाए तो उसमें फिर आप अपना एक ज़ाविया तरतीब देते हैं, जिसमें बहुत सारी आप ऐसी बातें भी कहते हैं जो कि वाक़यात के बिल्कुल बरक्स है। आप भी और आपके जमात के, आपके साथी हमअसर भी आपके। मेरा ये मानना है, आप सबके सामने मैंने रिकॉर्ड भी रखे, मैंने थिंक फेस्ट एक प्रोग्राम है उसके अंदर उसकी डिटेल्स भी दी, मैंने हाउस में बैठकर भी कहा कि जो इलेक्टोरल बात थी इसमें टोटल 37 पिटिशंस इस हाउस के रिलेटेड आई। 37 ये 371 का हाउस है, और अगर ये 36-37 पिटिशंस हों, कुछ इंफ्रेक्चुअस पहले दर्जे में होगी 35 हों, तो ये मिल मिला के 1% भी नहीं बनती। मैंने आपसे कहा कि RTS का बात, वो 4 हलकों वाली बात, तो पाकिस्तानी सियासत में ये हादसा है कि आप इलेक्शंस को तस्लीम नहीं करते, फिर उसका रुख कैसे आप तब्दील करते हैं। फिर उसको आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, और सोशल मीडिया में आपको पता है कि आजकल AI जनरेटेड हो, फॉल्स इंफॉर्मेशन हो, वो एक बयानिया तरतीब देने की, फिर वो एक अनब्रिडल्ड टेरिटरी है। फिर कुछ मेरे जैसे जहन हैं जो किसी बात को तस्दीक नहीं करते और उसको तस्लीम करते हुए आगे चलते। तो सोशल मीडिया इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सोशल मीडिया के किरदार को अब इनकार नहीं किया जा सकता, और अभी तक बहुत सारे ममालिक इसको रेगुलेट भी नहीं कर पाए, बशमूल पाकिस्तान। अभी तक इसमें हम कुछ ऐसी जिद्दत भी नहीं ला सके जिसके साथ हम किसी ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू को जो कि खबर से हटकर हकाइक के बरक्स हो, उसके ऊपर बात भी नहीं कर सके। तो कौन सा निज़ाम है जो ये तय करता है? वो इलेक्शन पिटिशंस का निज़ाम है। अब अगर मैं कितना भी सिस्टम से नाराज़ हूँ और अगर मुझसे मेरा मैंडेट छीना गया, तो कम अज़ कम फितरी तौर पे तो मैं ये एक पिटिशन लेके तो उस ट्राइब्यूनल में ज़रूर जाऊँगा। सो नंबर इज़ 37, एंड आउट ऑफ दैट 37 देर आर नंबर्स जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के लोगों ने अभी दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। इस सब में जब एक फ्रैक्शन ऑफ इट ये बात है, उसको एक बयानिए की शक्ल में लेकर आप चल रहे हैं, तो उसका नतीजा क्या निकल रहा है कि ये सियासी जमातें खुद, चाहे वो मैं करूं, चाहे वो मौलाना करें, चाहे वो पीपल्स पार्टी करे, चाहे वो तहरीक इंसाफ करे, इलेक्टोरल प्रोसेस में से आप मेरे बयानिए पे कि आप RTS की हुकूमत में थे, इमरान खान बेनिफिशरी थे, मुस्लिम लीग के बयानिए में कि जनरल मुशर्रफ के टाइम पे एक बड़ी प्लैंड प्री इलेक्शन पोस्ट इलेक्शन दोनों रिगिंग्स की गई, उसके मौलाना फजलुर रहमान बेनिफिशरी थे। तो भाई कम ऑन, लेट्स कॉल स्पेड अ स्पेड, बात करें। अगर आप इसको दुरुस्त करना चाहते हैं तो मुद्दा ये अवाम में लेकर जाए ना, आप आकर बात करें, कहें देखें हम तय करें कि कौन सी चीज़ें हैं जिनके साथ इंतखाबात को सब तस्लीम करें, तो फिर मैं मानूं कि आप एक स्टेट्समैन लाइक कंडक्ट के साथ इस मुल्क की बका की खातिर आप कुछ बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपका बुग़्ज़ झलक रहा है, आपका बुग़्ज़ झलक रहा है, और वो आपका बुग़्ज़ इस बुनियाद पर झलक रहा है कि आप के हक़ाइक़ के बरक्स आप बातचीत कर रहे हैं। मैं आखिर में ये भी दरख्वास्त करूँगा कि ये जो उनकी पोजीशन थी जिसमें उन्होंने ये बात की, मैंने आपसे कहा कि हम उनसे ये कहते हैं, माफ़ी का मुतालबा करते हैं कि वो लाजमी तौर पर इस पर माज़रत करें, माफ़ी मांगें। और मैं ये कहना चाहता हूँ उन फैमिलीज़ को, उन शोहदा को, अपने उन फौजी जवानों को, वो जो बॉर्डर्स पे खड़े हैं, वो ख़ानदान जो अपने प्यारों के लख्ते जिगरों के उस कर्ब से गुज़रे हैं जब शहीद की मौत कौम की हयात है बिलाशुबा, लेकिन वो माँ जिसने बेटे को सजाकर उस सजीली वर्दी पहनाकर अपनी दुआओं के साथ रुखसत किया, और वो उसकी मुंतज़िर थी कि मेरा बेटा गाजी होकर मेरे घर वापस आएगा। मुझे मौलाना आपकी बात से ज़्यादा उसके जज्बात की फ़िक्र है। मुझे उन बच्चों की जो अकेडमीज़ में अपनी फ़ौजी तरबियत लेने के बाद अपनी जानों के नजराने देते हुए इस मुल्क की हुर्मत पर आंच नहीं आने दे रहे, मुझे उनकी आपकी निस्बत ज़्यादा परवाह है। मुझे आपके सियासी बयानिए से ज़्यादा अफवाज पाकिस्तान की प्राइड की, अफवाज पाकिस्तान के फ़ख्र की। अगर आप इस हमाम में नंगे न होते, अगर आपने खुद उसके बेनिफिशरी होने की
یہ جو دلیل میں نے آپ کو دی ہے کہ ایک وقت میں آپ اس سیاسی کردار کے بینیفیشری تھے، تو پھر آپ سے بات چیت کرتے ہیں ہم، یہ فائنڈنگ سمبڈی، مجھے کوئی تو ملے جو آ کے میرے ساتھ یہ بات کرے کہ دیکھیں جی کہ فوج کے کردار کے بغیر میں نے حکومت قائم کی ہے، تو اس لیے میں یہ کہنے کے حق و جانب ہوں کہ اس کے ساتھ آپ کریں۔ اس پاکستان سیکیورٹی اسٹیٹ، میں آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں، جس ملک کے اندر اس کے ویسٹرن بارڈر سے افغانستان کی طرف سے اتنی بڑی در اندازی ہے، اور وہ دہشت گردی آپ کے شہروں کے بارڈر سے ناک کرتی ہوئی آگے جا رہی ہے، بلوچستان میں اتنی بڑی در اندازی ہے، تو سیکیورٹی اسٹیٹ آپ کس کو کہیں گے؟ کیا ابھی جو آپ کا 10 مئی کا ہندوستان کا مارکہ ہے، دیکھیں الزام کیا ہے اور اس میں جو زیادتی ہے وہ کیا ہے، الزام کیا ہے اور زیادتی کیا ہے۔ 10 مئی میں یہ آخری بات آپ سے کر کے پھر آپ کے سوال لیتا ہوں، میں الاؤ می ٹو فنش فرسٹ۔ دیکھیں زیادتی یہ ہے کہ جب آپ پر پہلگام کا الزام لگا تو وہ بھی دہشت گردی، اور کس پر الزام لگا؟ جس نے 1 لاکھ سے اوپر انسانی قربانیاں دی، جانیں ضائع کی، کئی 100,000 ارب کی معیشت برباد کی، 1-2 نسلیں اس کرب میں جوان کی ہیں کہ میرے دروازے پہ بم پھٹ رہے۔ I am a nation with lot of worries on my head۔ اس کیفیت میں جب ان الزاموں کے ساتھ میری طرف انگلی ہندوستان کرتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ یہ دہشت گردی آپ کے ملک سے امپورٹ ہوئی ہے، کیا وہ میری اسٹیٹ کو الیج کر رہے ہیں مولانا؟ تو اس پر بات کرتے نا، یا وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو الیج کر رہے ہیں جن سے کبھی مراسم افغانستان میں کن کن کے تھے، وہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے؟ تو پھر آپ الیج کرتے کہ وہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں اس پر آپ بات کرتے، کو گول میز کانفرنس بلاتے، پوچھتے، حج آپ جا کے آپ سیدھا میرے شہداء کی بے حرمتی کرنے پہ بیٹھ گئے۔ میری تنخواہ ان کا مسئلہ نہیں ہے، ان کا جذبہ سرد نہ پڑے یہ میرا مسئلہ ہے۔ میں پارلیمنٹ کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں، فوج کو کمزور کر کے نہیں۔ پارلیمنٹ کے پریامبل جو آئین میں درج ہے چوزن ریپرزنٹیٹیوز کی امپاورمنٹ کے ساتھ، یس دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کی تاریخ ڈھونڈنا چاہتا ہوں کہ میرے سامنے رکھیں اور اس کے اوپر بیٹھ کے بات چیت کریں، جو پیچھے گیا اس سے آگے آ کر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں پاکستان کا دفاع مضبوط ہو، اور مجھے اس مضبوط دفاع کا ثبوت 10 مئی کو فیلڈ مارشل کی ولولہ انگیز فوجی قیادت نے دیا، ایک مصمم ارادے نے دیا، ایک ریزالو نے دیا۔ اگر وہاں پر کوئی کمزوری نظر آ جاتی، وہاں پر فیصلہ کرنے کے اندر کسی اعتماد کی کمی، کسی خوف کے نتیجے میں، یا کسی اپنے دشمن کے سائز کی وجہ سے، یا ملیٹریلی یا اکنامکلی یا پولیٹیکلی، یا پرائم منسٹر کی یا کیبنٹ کی اس میں کچھ فیصلہ سازی کی تاخیر ہو جاتی، اور آپ نے دیکھا دنیا نے تسلیم کیا۔ میں نے تو مولانا کے منہ سے آج تک مجھے کسی جگہ پر کوئی، میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے تھوڑا اس پہ تھوڑی تحقیق کر لوں، ان کو تو مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان کے 5 رافیل گرانے کا کوئی افسوس بھی نہیں۔ چلو کسی طرف سے خوشی ناسی افسوس ہی کر دیتے اس بات چیت کے بعد۔ میں آخر میں یہ کہتے ہوئے آپ سے اجازت لوں گا کہ یہ مسئلہ بالکل واضح اور دو ٹوک ہے۔ ہم کسی صورت بھی اپنی افواج، اپنے شہداء اور اس ملک کی سالمیت پر، چاہے وہ ایسے ہی حضرات جو کہ بہت جن کی مجھے بڑی تکریم تھی کسی بھی اعتبار سے، میں بڑی آج بھی بات کرتے ہوئے اپنی پارلیمانی اور احتیاط کے دامن کو نہیں چھوڑ رہا، لیکن ایک بڑی ریزالو کے ساتھ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس بات کے لیے معذرت کرنی لازمی ہے۔ جی خیر صاحب، مجھے لیٹ می ہینڈل اٹ، آئی ول ڈو اٹ۔ آپ نے بہت ہی تقریم کے ساتھ بات کی اور صرف معافی کا مطالبہ کیا مولانا فضل الرحمان سے۔ اوریجنل پکچر یہ ہے کہ مولانا نے پاکستان کے سپریم سیکیورٹی ادارے کے اندر ایک بہت بڑی کنٹروورسی شہداء کو لے کے ان کے رہن سہن فائل کے اندر
ان کے پرولیجز کو لے کر کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اس سے پہلے بھی یہ کوششیں اس ملک کے اندر ہوئی ہے پاک فوج کو لے کے. لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ایک ایسی سیاسی جماعت جو پاکستان جیسا ملک جو وار اور ٹیرر کا سامنا کر رہا ہے اور پچھلے 30 سال سے جو قربانیاں دے رہا ہے, اس کے سپریم ادارے کو جب آپ کنٹروورشل بنانے چلے اور ان جوانوں کو جو بارڈر پہ کھڑے ہوئے جان دے رہے ہیں, ایسی سیاسی جماعت کا پر ہائی ٹریزن کا معاملہ اور اس پر بین ضروری نہیں گا کہ اس پر بھی صرف معافی سے درگزر کیا جائے گا؟ نہیں دیکھیں خیر صاحب, میں آپ کو پتہ ہے کہ پرسکرپشنز والی باتوں کا حامی آدمی نہیں ہوں. آپ مولانا کو بس اپنے اس کردار پہ غور کرنا چاہیے, اور میں ان کو پورے یقین سے کہتا ہوں کہ ان کی جماعتی صف بندی میں تو شاید ان کے ان جملوں کی پذیرائی ہوتی ہو, لیکن عوام الناس میں بالکل نہیں. اور پرسکرپشنز ایک انتہائی شکل ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مولانا نے جو بات چیت کی ہے جس میں شہداء کی بے حرمتی, افواج پاکستان کے کردار پر بات کرنا اور اس طرح سے تنخواہوں کو لے کر, تو یہ وہ بات ہے جو ان سے قبل کئی لوگ اس سے زیادہ زور سے کر چکے, لیکن عوام پاکستان نے اس کو ہرزہ سرائی سے آگے بالکل تسلیم نہیں کیا. جی اعظم ملک صاحب. مولانا جو ہے وہ ماضی میں آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم بنے ہوئے انہوں نے اسپیڈ تاثر لوگوں سے رابطے کرتے رہے. میں مقصد یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان کی جو موجودہ تنقید ہے کیا یہ سیاسی سودے بازی کا حصہ ہے یا باقی اصولی موقف ہے؟ ایک اور چھوٹی سی چیز نہیں دیکھیے نا, میں آپ کی اس بات پہ ملک صاحب میں بوجہ میں نے وکی لیکس پر بات نہیں کی تھی, اور میں نے اس جملے کو ادھورا چھوڑ دیا تھا کہ شاید کوئی آپ کی بات چیت میں جب آپ سوال اٹھائیں گے, کوئی آپ کی بات چیت میں یہ پہلو سامنے آپ کے آئے. ایک طرف تو اتنی بڑی سفارتکاری کو وہ تسلیم نہیں کر رہے جو کہ دنیا میں امن کا باعث بننے کی اور ایک ہی واحد امید تھی, اب پھر دوبارہ معاملہ خراب ہو رہا ہے, اور اگر کہیں سے کوئی بات چیت آگے چلے گی تو وہ پھر دوبارہ نظریں فیلڈ مارشل کی طرف مرکوز ہیں, پھر وہیں سے وہ نظریں دوبارہ مرکوز ہیں وزیر اعظم پاکستان کی طرف. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مولانا کس طرح سے اپنا آپ آفر کرتے رہے ان وکی لیکس میں ٹو دی ڈپلومیٹس ہیئر ان اسلام آباد, کہ وہ اپنے آپ کو ایک متبادل کے طور پہ پیش کرتے تھے. میں نے تو صرف آپ کا ان کا وہ کردار جو 2002 سے 2008 تک تھا اس پر بات چیت کی. آپ نے جو بھی بات کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں درست بات ہے. جی ملک صاحب, ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو خاص طور پر سفارتکاری نظر آئی ہے وہ 1947 کے بعد کبھی بھی اس طرح نظر نہیں آئی کہ آپ کو پوری دنیا میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہو, اور اس کے بنیادی جو عام بندے کی جو انٹرنیشنل کمیونٹی بھی وہ فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم شہباز شریف کو کہتے ہیں. اب مولانا کا جو یہ بیان ہے آپ کے ساتھ یہ پارٹنر رہ چکے ہوئے ہیں ماضی قریب میں, اس سے پہلے بھی ہم خیال سمجھے جاتے ہیں دائیں بازو کے مسلم نون کے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ وزیر اعظم صاحب کو مولانا سے باقاعدہ طور پر ایک وضاحت لینی چاہیے بینگ چیف ایگزیکٹو آف دا اسٹیٹ پورے ملک کی, اور وہ اس پہ بات کریں کہ جب ہم سفارتی محاذ پہ دفاعی محاذ پہ ہر جگہ پہ فتح یاب ہو رہے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے ہی ادارے کو اس طرح تنقید کا نشانہ نہ لیں؟ تو کیا ماضی قریب میں شہباز شریف صاحب کی طرف سے کوئی وضاحتی ان سے بیان دیا جائے گا یا ان کی طرف سے بھی کوئی نوٹس لیا جا رہا ہے اس میں؟ یہ اعظم آپ بھی کوئی بات کر رہے تھے, بیچ میں رہے گی, آپ ہی کٹھی پوچھ لیں. یہ جاننا چاہ رہا تھا جو ان کے بیانات ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ کیا یہ حکومتوں کی سیاست نہیں ہے جو پہلے انہیں اقتدار میں شریک کرتی ہے اور بعد میں جب وہ لیول پہ آ جاتے ہیں تو ان کی تنقید پر سخت رد عمل بھی دیتی ہے. مطلب ایسا کیوں ہے, آپ انہیں شریک کیوں کرتے ہیں؟ جی میں اب عاصم آپ کی بات اور اعظم کی بات, کیونکہ بابر آپ بھی لے لیں. مولانا ایک لیڈر سیاستدان ہے, سینئر پولیٹیشین ہے, وہ جس طرح سے 2.5 سال کے بعد ایک دم وہ خارج پاکستان کو لتاڑنا شروع کر دیا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ BJP کی وہ گورنمنٹ چاہتے ہیں, پریزیڈنٹ بننا چاہ رہے ہیں, یا کوئی گورنمنٹ میں اپنا شیئر چاہ رہے ہیں جو ایک دم انہوں نے ٹارگٹ کیا؟ 2.5 سال گزر گئے, انہوں نے الیکشن کمیشن کو 2 سال ابھی تک ٹارگٹ نہیں کیا. اچھا چلیے میں آپ کے تینوں سوال باری باری, میں پہلے جو عاصم نے بات کی میں وہ اس کو دیکھیں. اچھا دیکھیں, بطور چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم کو کسی اسٹیٹمنٹ پر جو کہ افواج پاکستان کے خلاف بیان ہو, جس میں شہداء کی بے توقیری ہو,
اس میں کوئی کسی سیاسی جماعت کے سربراہ کو بلا کر وضاحت لینی، تو مجھے شاید ایسی بات کو آپس میں کوئی ممکن نہیں لگتی کہ ایسی صورتیں ہمارے پولیٹیکل انوائرمنٹ میں ہے۔ ہاں، اگر یہ جس بات کا میں دائی ہوں، اگر یہ سینیٹوریل کمیٹیز ان اسلام آباد اپنا اختیار استعمال کریں تو نیشنل سیکیورٹی پہ یہ پارلیمان کا کام ہے بات پوچھے۔ یہ پارلیمنٹ کی کمیٹیز مولانا جس کے رکن ہیں، وہاں پر یہ مدعا اٹھا کر ان سے پوچھیں کہ یہ آپ نے جو بات کی، یہ نیشنل سیکیورٹی کے خلاف آپ نے بات چیت کی، یا آپ نے افواج پاکستان کے خلاف جو بالکل بے بنیاد بات ہے اور جس میں ہمارے مارٹرز کے لیے بھی آپ نے اس کے اندر آپ نے توہین کو شامل کیا، تو یہ سوال پارلیمانی کمیٹیوں کے دائرہ اختیار کے اندر آتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں جہاں پہ مستحکم جمہوریت اور مستحکم پارلیمان ہے، جب تک یہ سفر آپ اس طرف نہیں کریں گے، ایگزیکٹو اور پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیانیوں کی بات پر جواب دہیاں نہیں کیا کرتے۔ کیا کبھی تصور کریں گے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کسی ڈیموکریٹ کو بلا کے پوچھیں کہ آپ نے ایران کی جنگ میں امریکہ کے اس موقف کی خلاف ورزی کی ہے؟ بٹ یس، دی سینیٹوریل اینڈ دی کانگریشنل کمیٹیز کین، تو وہاں پر وہ بات چیت اسی پیرائی میں ان کمیٹیوں کا فنکشن بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح سے عوام الناس با اختیار ہوتے ہیں جب آپ کے الیکٹڈ لوگ اپنا کردار ادا کرنا شروع کرتے ہیں۔ بابر، جو آپ نے بات کی، میں ملک صاحب کی بات پہ آخر پہ آتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ کیا مولانا کوئی حکومت لینا چاہتے ہیں یا مولانا، میں اس نظر سے اس کو نہیں دیکھتا۔ میرا یہ ماننا ہے کہ وہ کیونکہ ایک ان کی جماعت کی جو پوری ڈیموگرافکلی جو ان کی کانسٹیٹیوشن آف دا پارٹی ہے، وہ ایک ایسے علاقے میں ہے جو کہ بلوچستان کا کچھ علاقہ ہے، خیبر پختونخوا کا کچھ علاقہ ہے جہاں اکثریت ہے، باقی ان کے مدارس ملک طول و عرض میں ہیں جہاں پہ طلبہ آتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں جماعتی ان کی موجودگی بھی نظر آتی ہے، کہیں ان کے عہدیدار ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر حالات جو میں نے آپ سے بیان کیے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ حالات ایسے ہیں جس میں خوارج بہت زیادہ در اندازی کرتے ہیں، جس سے پبلک لائف کرپٹ ہوتی ہے۔ بلوچستان کے اندر بی ایل اے نے بھی ایک ایسی ٹرین پکڑی ہوئی ہے جس میں وہ بار بار پہاڑ سے نیچے اترتے ہیں اور آ کے نقصان کرتے ہیں اور لاسز کرتے ہیں پیڈ بائی دا ہاسٹائل ایجنسیز۔ تو اس میں مولانا کا سوال اٹھانا تو کسی حد تک اس بات پہ کہ وہاں پہ انریسٹ ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن جو وہ حل تجویز کر رہے ہیں اور جو تنقید کر رہے ہیں، وہ تنقید تو ان کی اگر میں کسی سینٹ کی سینیٹوریل کمیٹی کا ممبر ہوں اور جس کے اندر میں نیشنل سیکیورٹی کو سبجیکٹ میٹر کے طور پہ اٹھا سکتا ہوں تو آئی ہولڈ مولانا اکاؤنٹیبل دے، بالکل پوچھیں۔ ایک سیکنڈ، مجھے پلیز مجھے ملک صاحب نے جو بات کی کہ حکومتی اتحادوں کی بات کرتے ہوئے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی پولیٹیکل پوزیشن کے ساتھ کوئی بھی ذی شعور پاکستانی بیٹھنے کو تیار ہو۔ جی ہم میں باری باری لے لیتے ہیں، میں آ رہا ہوں آپ کی طرف۔ ایک طرف آپ بات کر رہے ہیں کہ شہداء کے لیے بات کی، لیکن دوسری طرف مولانا کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت جو ہے یہ مقتدرہ کی سامنے ہے اور مقتدرہ کو اتنی طاقت دے رہی ہے کہ ان کے ہاتھ سے کھینچی بھی جا رہا ہے اور شورش جو ہے وہ خاتمہ بھی نہیں ہو رہا، تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں دیکھیں نا، میں نے تو بڑا اچھا سوال کیا حمزہ نے۔ یہ دیکھیں، جب مولانا خود مقتدرہ چاہے تنزن کہتے ہیں، افواج کو کہتے ہیں، وہ تو پھر جب یہ بات چیت کرتے ہیں مولانا تو خود اس کردار پہ غور کریں جو بنیادی طور پہ ان کو ادا کرنا چاہیے تھا، اور اس پر بھی وہ رہنمائی کرتے تو اچھی بات تھی کہ افواج کیا کردار ادا کریں۔ ایک شخص جو صرف اور صرف دہشت گردی کی زبان جانتا ہے اور وہ میرے ملک میں جب آتا ہے در اندازی کرتا ہے اور دہشت گردی کرتا ہے، تو میں اس کو کیسے ٹریٹ کروں گا اور ان علاقوں میں افواج ان کو کیسے رسپونڈ کرے گی؟ وہ تو ظاہر سی بات ہے، اٹس اے اسٹیٹ آف وار، یہ وار آن ٹیرر ہے۔ اس میں پاکستان اپنی بے شمار قربانیاں دے چکا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ انسانی قربانیاں، جانوں کی قربانیاں، معیشت کی قربانی، یہ پروان چڑھتی نسل کے ذہنوں پر اکسوی دہشت گردی کی قربانی، میری سائیکی کے اندر